बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मिनहास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दो अहम खबरों पे बात करनी है। पहली खबर जो भारत का दारुल हुकूमत है दिल्ली, वहाँ पे भगदड़ मचने से, रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मचने से 15 से 20 अफराद के हलाक होने की इत्तलात है। ये तो है बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बर, इस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी ख़बर जिसे इंडियन मीडिया ने दबा दिया और उसे दुनिया तक नहीं आने दिया, वो ख़बर ये है कि एक डिजिटल मैगज़ीन है, वेबसाइट है, उसने एक कार्टून छापा और जब ये कार्टून सामने आया तो उस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया। और ये कार्टून जो था वो मोदी जी के हवाले से था, तो उसका कसूर सिर्फ ये निकला कि उसने मोदी जी का कार्टून क्यों बनाया और उसके नतीजे में जो सेंटर है, जो मरकज़ में उनकी हुकूमत है, उसने उस तमिलनाडु के उस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया। ये तमिलनाडु में ज़ुबान है जो उसमें ये डिजिटल मैगज़ीन जो है वो शाया होता है। और जब ये मैगज़ीन शाया हुआ, वेबसाइट पे आया, तो बीजेपी के जो लोग हैं वहाँ पे उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा एहतजाज किया और इसी एहतजाज के नतीजे में इस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस पर कोई जो है वो बात नहीं हुई। इन दो चीज़ों पे हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली की जानब, जहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है, कल रात को वहाँ पे एक भगदड़ मची। बहुत ज़्यादा लोग एक मजहबी रसूमात में जाने के लिए रेलवे स्टेशन पे आए थे और वहाँ पे तिल धरने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन मुसलसल लोग आते जा रहे थे और किसी ने ये गवारा नहीं किया कि मज़ीद लोगों का जो दाखिला है वो रेलवे स्टेशन में बंद किया जाए, क्योंकि इससे भगदड़ मच सकती है। और जब ये सारा मामला हुआ तो वहाँ पे भगदड़ मची, जिसके नतीजे में लोग कुचले गए, पैरों थले आए, एक्सीलेटर पे जो है वो कई लोगों की मौत हुई और वहाँ पे कोई बचाने वाला नहीं था, वहाँ पे कोई रेस्क्यू करने वाला नहीं था। और जो रेलवे की जो मिनिस्ट्री है वो उनकी मदद के लिए वहाँ पे मौजूद नहीं थी। जो रेलवे स्टेशन का अमला है वो भी बेबस नज़र आ रहा था। एक ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं था कि लोगों को वहाँ से निकालने के लिए कोई ऐसा तरकीब निकाली जाए कि लोग हिफाजत से बाहर आ सकें। और इसका नतीजा ये निकला है कि 15 से 20 मासूम लोग जो हैं वो अपनी जान से गए हैं। इस पे बहुत ज़्यादा आज मीडिया में बहुत चर्चा हो रही है और ज़िम्मेदारी फ़िक्स करने की बात की जा रही है। तो ज़ाहिर है बराह रास्त ज़िम्मेदारी ये वज़ारत रेलवे पे आयद होती है और बराह रास्त ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पे आयद होती है, जो सेंटर में इस वक्त वज़ीर आज़म है। और उनका ये ख्याल है कि शाइनिंग इंडिया जो है वो उनकी ज़ेर क़यादत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हालात ये हैं कि उनकी जो रेलवे है, जो रेलवे के स्टेशन है, वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ पे एमरजेंसी अगर सूरत हाल पैदा हो जाए तो वहाँ से लोगों को निकाला जाए। तो इस पे मांग की जा रही है कि एक इंक्वायरी बिठाई जाए और इस इंक्वायरी के नतीजे में लोगों का तयन किया जाए। ज़ाहिर है इस पे स्टेशन मास्टर साहब जो हैं वो उनकी बलि चढ़ाई जाएगी या किसी इस तरह के और जो लोग हैं उनकी बलि चढ़ाई जाएगी। लेकिन असल मसला ये है कि जब वहाँ पे ट्रेन में जितने लोगों की गुंजाइश है उतने ही लोगों को आना चाहिए था। वहाँ इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग अंदर आ रहे थे तो वो क्यों आ रहे थे और कोई ऐसा मैकेनिज्म वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था कि इन लोगों को रोका जा सकता। 2 ट्रेनें थी जिनके मुसाफिर वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन 2 ट्रेनों में कितने लोग आ सकते हैं? 200, 400, 600, 800, 1000 लोग आ सकते हैं। लेकिन वहाँ तो हज़ारों का मजमा था और ये मजमा एक मजहबी रसूमात अदा करने के लिए जा रहा था। तो अगर उनके पास टिकट थे तो क्या वहाँ की जो रेलवे है उसने ओवर टिकटिंग की थी? क्या उसने इतने ज़्यादा टिकट बेच दिए थे कि उनके पास सीट नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने टिकट बेच दिए थे? ये वो सवालात हैं जो वहाँ पे उठाए जा रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इसकी ज़िम्मेदारी फ़िक्स होगी और क्या नरेंद्र मोदी इतने बड़े सानहे के बाद इस्तीफ़ा देंगे? लेकिन वो इस्तीफ़ा क्यों दें? उनका तो तूत ही बोलता है और वहाँ का जो मीडिया है
وہ ان کی تعریفوں میں جو ہے وہ کلابیں ملا رہا ہے، اور انہیں جو عظیم انسان کی ایک جو شبیہ بنا کے پیش کی جا رہی ہے، اور خود بھی نریندر مودی یہ کہتے ہیں کہ انہیں کسی خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ گودی میڈیا مسلسل لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار جناب نریندر مودی، جس کے وزیر اعظم ہیں، وہ جب امریکہ میں جاتے ہیں تو وہ بھیگی بلی بن کے ایک لاوارث اور لاچار وزیر اعظم کے طور پہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار ملک کا وزیر اعظم، اس میں اتنی اہلیت موجود نہیں ہے کہ وہ براہ راست جو رپورٹرز ہیں ان کے سوالات کا جواب دے دے۔ ایک ایسا وزیر اعظم، دنیا کا پہلا وزیر اعظم ہے جسے پریس کانفرنس جب کرنی ہے تو اس کے سامنے پرومپٹر رکھا جاتا ہے، اور وہ پرومپٹر سے پڑھ کے جواب دیتا ہے۔ جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے تو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے وہ جو ماہرین ہیں وہ اس سوال کا جواب لکھتے ہیں، اور پھر وہ جواب پرومپٹر پہ شو ہوتا ہے، اور پھر جناب نریندر مودی صاحب اس جواب کو پڑھتے ہیں۔ تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ ایک اے آئی وزیر اعظم وہاں پہ تعینات کر دیا جاتا، جیسے ہم چیٹ جی پی ٹی پہ کوئی بھی سوال لکھتے ہیں تو وہ آگے سے اس کا جواب دے دیتا ہے۔ تو بہتر تھا کہ نریندر مودی کو وہاں بٹھانے کی بجائے آپ اے آئی کی مدد لے لیتے تو وہ آپ کو بہتر جواب دے دیتا ہے، یا جو ماہرین بٹھائے ہوئے تھے ان کو پیچھے کر دیا جاتا، اور اے آئی کو کمانڈ دے دی جاتی کہ اگر یہ سوال آئے گا تو اس کا یہ جواب دینا ہے۔ تو بہت سے سوالات ایسے تھے جس کا نریندر مودی جواب ہی نہیں دے سکے اور وہ خاموش رہے، اور بہت سے سوالات ایسے تھے جو نریندر مودی سے پوچھے گئے اور اس کا جواب جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا۔ تو وہ بھی ہنس رہے ہوں گے کہ یہ کیسا وزیر اعظم ہے جو یہاں پہ آ گیا اور خود کو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت عظیم لیڈر ہوں، اور میں پتہ نہیں اس صدی کا سب سے بڑا عظیم لیڈر میں ہی پیدا ہو گیا ہوں۔ تو اس کی صورتحال یہ ہے، اور بھارت میں پریس کی صورتحال یہ ہے، پریس فریڈم جسے کہتے ہیں، لوگوں کے بولنے کی آزادی، پریس کی آزادی، وہ اتنی ہے کہ بھارت کا نمبر 159 پہ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 180 ممالک میں جو درجہ بندی ہے اس میں بھارت کا نمبر 159 ہے، اور یہ کچھ نمبر بہتر ہوا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں۔ پہلے 162 تھا، 3 درجے کی بہتری ہوئی ہے، اور اس میں آ کے ان کا نمبر 159 پہ پڑا ہے۔ تو اس کے پیچھے ظاہر بہت سی کارن ہیں۔ پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 152 پہ ہے۔ ہمارے یہاں تو ہے، ہمارے یہاں تو پیکا ایکٹ ہے، ہمارے یہاں تو بولنے کی آزادی کے نام پہ جو ہے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور یہاں پہ تو حکومت کے لتے لیے جاتے ہیں، لتاڑا جاتا ہے، اداروں کو نہیں بخشا جاتا، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پیکا ایکٹ کو لاگو کرنا پڑا ہے، اور تاکہ لوگوں کی زبان بندی کی جائے۔ یہاں بھی سنسرشپ ہے، بہت زیادہ سنسرشپ ہے، اس پہ ہم آواز اٹھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جرنلسٹ جیلوں میں جاتے ہیں، اور جو ان کے خلاف چارجز ہیں ان کو فیس کرتے ہیں۔ لیکن بھارتی میڈیا وہ کتنی ڈٹائی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو چھپا رہا ہے۔ کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ 159 پہ اگر آپ کا نمبر ہے تو آپ کے یہاں کون سی ڈیموکریسی ہے؟ آپ تو لوگوں کو بات نہیں کرنے دے رہے۔ آپ تو نریندر مودی کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو اس چیز کو سینسر کر دیا جاتا ہے۔ آپ کا میڈیا جو ہے ان تمام چیزوں کو دکھانے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا۔ کل کی مثال لے لیتے ہیں کہ ایک تامل ناڈو کا ایک ویب سائٹ ہے، وہ ڈیجیٹل میگزین جاری کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل میگزین ہوتا ہے کہ میگزین جو ہے وہ آپ اسی پہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے ای اخبار ہے اسی طرح ای میگزین ہے۔ تو اس ڈیجیٹل میگزین میں ہتھ کڑیاں پہنے اور بیڑیاں پہنے مودی صاحب ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ایک تخیلاتی خاکہ تھا، اور ایک جو کارٹونسٹ ہے اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مودی صاحب کتنے لاچار تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے، اور وہ ایک قیدی کی حیثیت سے وہاں پہ بیٹھے تھے۔ ایک تو اس کی یہ سگنیفیکنس تھی، اور دوسری سگنیفیکنس یہ تھی کہ سب سے بڑی جمہوریت کا جو وزیر اعظم ہے، دعویٰ کرنے والا وزیر اعظم ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور اس کے جو شہری ہیں ان کو ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پہنا کے اس کے ملک میں واپس بھیجا جا رہا ہے۔ وہ کوئی دہشت گرد تو نہیں تھے، وہ امریکہ کے قانون
کے تحت ہی وہ وہاں پہ داخل ہوئے تھے، اللیگل داخل ہوئے تھے، لیکن جب وہ داخل ہوئے تھے تو ان اللیگل افراد کو لیگل بنانے کا ایک نظام وہاں پہ موجود تھا، اور اسی لیے لوگ جا رہے تھے امریکہ میں تاکہ وہاں پہ جا کے شہریت حاصل کریں، اپنے کاغذات حاصل کریں اور بہتر مستقبل حاصل کریں۔ تو اگر یہ قانون موجود تھا اور یہ سکم موجود ہے، آپ لوگوں کو سیاسی پناہ دیتے رہے ہیں، آپ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرتے رہے ہیں، تو اسی لیے لوگ وہاں پہ جا رہے تھے۔ اور اگر لوگ جا رہے تھے تو انہوں نے کوئی جرم، اتنا ہی جرم کیا نا کہ انہوں نے اللیگل انٹری کی ہے، تو آپ کے وہاں پہ تو اس چیز کی اجازت تھی، تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو اگر یہ کچھ آپ نہیں کرنا چاہتے تو ایک آپ نے جس طرح لا بنایا تو لوگ نہیں جائیں گے۔ لیکن جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں، جو ڈپورٹ کرنے کی آپ جب باری آتی ہے تو آپ انہیں عزت اور احترام کے ساتھ ان کے ملکوں میں واپس بھیج دیجئے۔ انہیں ہتھ کڑیاں پہنا کے آپ اندازہ لگائیے کہ امرتسر سے واشنگٹن کا جو فاصلہ ہے وہ کم از کم 15 سے 20 گھنٹے کی فلائٹ تو ہوگی، اور 15 سے 20 گھنٹے تک آپ نے لوگوں کو چین میں بند کر رکھا، ان کے ہتھ کڑیاں لگائیں، آپ نے ان کو بیڑیاں لگائیں، اور میرا خیال ہے پتہ نہیں واش روم بھی جانے دیا یا نہیں جانے دیا۔ بہت تکلیف دہ معاملہ ہے، کسی بھی انسان کے ساتھ ہو، یہ صرف بھارت کا نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ ہو، کسی بھی ملک کے ساتھ ہو، اس طرح لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا میرا خیال ہے یہ انسانیت کی توہین ہے۔ اور ایک بڑے مینڈیٹ کے ساتھ آنے والا وزیر اعظم جو خود کو کہتا ہے کہ میں بڑی جمہوریت کی نمائندگی کرتا ہوں، اس وزیر اعظم میں اتنی اہلیت موجود نہیں تھی کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کہتا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے لوگ بھیج رہے ہیں لیکن ہمیں عزت و احترام کے ساتھ ان لوگوں کو واپس بھیجیے۔ اس قسم کا کوئی واقعہ وہاں پہ پیش نہیں آیا۔ تو ایک ویب سائٹ اگر کارٹون شائع کرتی ہے تو آپ کی جمہوریت کا بانڈا تو اس وقت ہی پھوٹ گیا کہ آپ نے اس کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ مودی صاحب جو ہیں وہ ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پہنے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک کارٹون ہے بھائی، اس میں کیا مسئلہ ہے، ایک سٹائر ہے، وہ بتایا کہ آپ کی اہلیت اتنی ہے، تو آپ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا اور آپ نے اس ویب سائٹ کو بین کر دیا، اور وہاں پہ آ گیا کہ جی یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی جانب سے اس ویب سائٹ کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے وہ جمہوریت جس کا ڈنڈورا مودی صاحب پیٹتے ہیں، یہ ہے وہ جمہوریت جس کا ڈنڈورا وہاں کا مین سٹریم میڈیا جسے گودی میڈیا کہتے ہیں وہ پیٹتا ہے، یہ ہے وہ اصل چہرہ جمہوریت کا، جہاں پہ غیر اعلانیہ سنسرشپ جو ہے وہ ہو رہی ہے، وہاں پہ لوگ جو ہیں مودی کے خلاف کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر بات کوئی کرتا بھی ہے تو اسے اتنا ٹرول کیا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ معافیاں مانگنے کی پوزیشن پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ اصلی جمہوریت کی طرف آئیے، لوگوں کو بولنے دیجیے۔ ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی 1975 میں، اندرا گاندھی نے کی تھی، تو اس وقت بھی لوگ بات کرتے تھے، بڑے سلجھے ہوئے انداز میں اپنی بات کو بیان کر جاتے تھے۔ مجھے کلدیپ نائر صاحب کا یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ جناب ایمرجنسی نافذ ہوگی تو ہم نے کہا کہ جناب پاکستان کی حکومت کتنی کرپٹ ہے، تو تھانے میں بلا لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں نے تو لکھا تھا کہ پاکستان کی حکومت کرپٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ بیوقوف سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کون سی حکومت کرپٹ ہے۔ تو یہ چیزیں تو موجود ہیں۔ تو ایمرجنسی جو ہے، غیر اعلانیہ ایمرجنسی جو اصلی ایمرجنسی ہے اس سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ایمرجنسی ہے، لوگ جو ہیں وہ بات کو توڑ مروڑ کر آگے پیچھے کر کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک سلیقہ سیکھ جاتے ہیں، اور پوری دنیا کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ نام نہاد جمہوریت ہے، لیکن یہاں پہ جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے لیکن لوگوں کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس پہ جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بھی خاموشی ساتھ لیتے ہیں۔ یہ تھی آج کی گفتگو، ملیں گے نئے ویلاگ میں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔